अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस मुल्क में हम रहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और बहुत से ऐसे उसूल हैं जो कि इस्लाम और मजहब की बुनियाद पर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर उन पर अमल होना चाहिए, लेकिन किस हद तक पाकिस्तान के अंदर इस्लाम की फालियत और सबसे बढ़कर ये कि इस्लाम ने जिंदगी के जो रहनुमा उसूल वजह किए हैं उन पर अमल दरामद किया जाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद इस हवाले से सही पैमाने के ऊपर कोई प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी चंद अहम तरीन इंस्टीट्यूशंस में से एक है जो बहुत से बुनियादी निकात के ऊपर बोलता भी है, अमल दरामद की कोशिश भी करवाता है, लेकिन फिर भी शायद उसकी वो फालियत लोगों को नजर नहीं आती है। पिछले कुछ अरसे के दौरान हमने देखा है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल बड़ा एक्टिव हुआ, खास तौर पर हकूक़ निस्वा बिल के हवाले से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई उस पर बड़ा आउटस्पोकनली तरीके से कहा गया। एक आइडियल किस्म का एक बिल भी पेश किया गया जो कि खवातीन के बिल के रिप्लेसमेंट के तौर पर पेश किया गया था। आज जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन भी है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मौलाना मोहम्मद खान शिरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। शिरानी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें खुसूसी तौर पर वक्त दिया है प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा कि आजकल थोड़ी सी एक डिबेट चल पड़ी है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जरूरत होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। पहले तो बताएं कि जाहिर सी बात है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी जिसकी वजह से इसको बनाया गया, लेकिन आपकी खुद क्या ख्वाहिश रही है कि क्या इसमें कुछ बुनियादी तब्दीलियां होनी चाहिए या फिर इस इंस्टीट्यूशन को काम नहीं करने दिया जा रहा? मेरे ख्याल में इस बात को समझने के लिए कुछ हमने माजी की तारीख में जरा देखना होगा। पहली जंग अजीम की इख्तिताम 1918 को होती है और 1920 को बैनुल-अक़वामी सतह पर कौमी हुकूमतों के एक नारे को मुतारफ करवाया जाता है और हिंदुस्तान में इस सियासी नारे पर दो किस्म के आरा बनते हैं। एक किस्म की वो राय थी कि कौम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका अरबी में या तो क़िवाम से अख़ज़ है या क़ियाम से अख़ज़ है और दोनों सूरतों में माना होगा मुआविन, रहबर और निगरान। तो वो समझ रहे थे कि चूंकि हिंदुस्तान के जितने भी बाशिंदे हैं, चाहे वो जिस भी नस्ल व फ़िक्र से उनका ताल्लुक है, इस खित्ते के बाशिंदे होने के नाते से उनके मफादात और ख़तरात मुश्तरक हैं। लिहाजा सदियों से इनके दरमियान ख़तरात और मफादात में ताउन भी रहा है, रहनुमाई और निगरानी भी रही है। अब भी अगर कोई क़ुव्वत यहाँ से निकलना चाहें तो फिर इसको उसी इत्तिहाद पर बरकरार रखे ताकि उसी कौमियत के तनाजुर में इनकी हुकूमत की तश्कील हो। लेकिन दूसरी राय ये थी कि नहीं, यहाँ पे दो ऐसी अक्सरियतें हैं जो जिंदगी के सफ़र के मंज़िल और मकसद और रास्ते का तयन अलग अलग हिदायत से लेते हैं। मसलन एक अक्सरियत वो है कि जो जिंदगी के सफ़र का मंज़िल और मकसद और रास्ते का तयन हिंदू तालीमात से करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर बात करें या हमारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात में करते हैं। और दूसरी अक्सरियत वो है कि जो जिंदगी के सफ़र का मंज़िल और मकसद और रास्ता का तयन कुरान और सुन्नत के हिदायत से करते हैं। तो ये दो अलग अलग अक्सरियतें हैं मुत्तहिदा हिंदुस्तान में। लिहाजा वाहिद कौमियत के बजाय दो कौमियतों की बुनियाद पर इसकी तकसीम हो। तो जो पाकिस्तान की तामीर की तश्कील है उसकी तश्कील की बुनियाद में कुरान और सुन्नत की तालीम है। तो जाहिर बात है कि जो तामीर जिस बुनियाद पर उस्तवार है, अगर वो बुनियाद ही न रहे तो वो तामीर भी अपने वजूद को बरकरार नहीं रख सकता। तो इसलिए फिर जब ये नजरिया सामने आया तो मुख्तलिफ ज़मानों में इसके लिए काम हुआ। सबसे पहले 1930 में इकबाल साहब ने एक खुतबे में इस्लाम में इज्तिहाद के इन्वान से एक तस्वुर पेश किया कि पार्लियामेंट एक
اجتماعی اجتہادی ادارہ ہونا چاہیے، علماء کا اس میں نمایاں کردار ہونا چاہیے، اور اسلامی تعلیمات ایک ادارہ ایسا ہو کہ وہ اسلامی تعلیمات کے روشنی میں پارلیمنٹ کی رہنمائی کرے۔ یہ 1930 کے بعد 1932 میں پھر ایک ادارہ قائم ہوا، اور پھر اسی طرح 1936 میں بھی اور 1937 میں بھی، اور یہ چلتے چلتے 1947 میں جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی اور پاکستان وجود میں آیا، جی، تو اس کے بعد 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ایک انسانی حقوق کا منشور پاس کروایا گیا 10 دسمبر کو۔ اس کا آرٹیکل 18 میں اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ اس مذہب ہر فرد کا بنیادی حق ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے دستور ساز اسمبلی میں سے 1949 کو قرارداد مقاصد پاس کروایا گیا۔ قرارداد مقاصد سے انسانی حقوق کے اس آرٹیکل کی تشریح اور پاکستان کے آئین کے لیے بنیاد فراہم کرنا مقصود تھا، اور اس میں یہ تھا کہ حاکمیت مطلق اللہ کی ہے، اور پاکستان میں حاکمیت کا دائرہ بطور خلافت و نیابت ہوگا جو قرآن و سنت میں اس کے لیے مختص کیا گیا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بیسک سٹرکچر پاکستان جس پر کھڑا تھا وہ بیسکلی اسلامی قوانین ہونا چاہیے تھا، اسی طرح آ رہا تھا، یہی آ رہا تھا، یعنی اب وہاں پہ بنیاد بھی اسلامی تعلیمات ہے۔ بالکل ٹھیک، متحدہ ہندوستان کے تقسیم کا جواز ایک دو قومی نظریے پہ تھا، بالکل صحیح، اور دو قومی نظریہ کا معنی یہ ہے کہ مسلمان جو اپنی زندگی کے سفر کا منزل، مقصد اور راستے کا رہنمائی قرآن و سنت سے لیتے ہیں، یہ مسلم قومیت ہے، صحیح، تو اس کی بنیاد میں اسلامی تعلیمات ہیں۔ ٹھیک، پھر جب 48 میں منشور پاس ہوتا ہے جنرل اسمبلی سے، اور آرٹیکل 18 میں مذہب ہر فرد کا بنیادی حق تسلیم کیا جاتا ہے، تو اس آرٹیکل کی تشریح ہماری دستور ساز اسمبلی جو پاکستان کی ہے وہ 1949 کو قرارداد مقاصد کے ذریعے سے کرتا ہے کہ فرد شخصی کے ساتھ ساتھ ادارہ بھی ہے، ٹھیک، اور یہی قرارداد مقاصد ہمارے آئین کی بنیاد بھی تھی۔ ٹھیک، تو پاکستان کا جو 1956 کا آئین ہے اس کا جو حصہ نمبر 12 ہے، 1962 کے آئین کا حصہ نمبر 10، 1973 کے آئین کا حصہ نمبر 9 دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ قانون سازی قرآن و سنت میں منضبط احکام کے مطابق ہوگی، اور اس کی رہنمائی کے لیے ادارہ ہوگا جو پارلیمنٹ کو رہنمائی، تینوں آئین میں موجود تھی یہ شکل، تینوں آئین۔ ٹھیک، اور آج جو ہمارا آئین ہے اسلام پاکستان کا، اس کا آرٹیکل 2 اس میں ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، بالکل ٹھیک، اور آئین کے آرٹیکل 7 میں مملکت کی تعریف ہے، یعنی ہر وہ ادارہ جس کو ٹیکس، چنگی یا محصول لگانے کا اختیار حاصل ہو وہ مملکت ہے، اور آرٹیکل 2 الف کے تابع قرارداد مقاصد آئین کا مستقل حصہ ہے، اور قرارداد مقاصد کا معنی یہ ہے کہ پاکستان میں حاکمیت قرآن و سنت کے حدود کے اندر بطور نیابت ہوگی، مطلق نہیں ہوگی۔ ٹھیک، جی جی، اس پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا شیرانی صاحب، وہ یہ کہ لوگ جب ہمارے 3 آئین تقریباً ہمارے تبدیل ہو چکے ہیں،
آئین آخری ہے، سب میں اگر یہ موجود ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں کے اوپر اس مملکت کو چلائیں گے، تو پھر یہ ڈیبیٹ تو ہم تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خود ہی ایک ایسی کنٹروورسی میں پڑ گئے کہ ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس پر ہم عمل نہیں کر رہے۔ دوسرا یہ کہ لوگ جو ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی کونسل کا ایک خاص مقصد تھا جس کے لیے وہ تشکیل دی گئی تھی اور وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، جو کچھ ریکمنڈیشنز تھی جو کہ کئی سال پہلے اس کونسل نے دی تھی، اس کے بعد جو اس کی فعالیت پہ سوالات اٹھاتے ہیں تو ان کے لیے پھر کیا جواب ہے اس کونسل کے اصل پاس؟ بات یہ ہے کہ ان کو ایک غلط فہمی میرے خیال میں آئین کے آرٹیکل 227 اور آرٹیکل 230 کے 4 سے ہوتی ہے۔ آرٹیکل 227 کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں یہ ہے کہ 1860 سے جو قوانین جاری چلے آ رہے تھے ان کو قرآن و سنت میں منضبط احکام کے مطابق بنانا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ چونکہ 1860 سے چلے آ رہے تھے تو اس کے لیے آرٹیکل 230 کا جو 4 ہے اس میں ان قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کو مدت 7 سال کی دی گئی تھی جی کہ 7 سال میں ان قوانین کے بارے میں سالانہ رپورٹ عبوری ہوگا اور آخر میں 7 سال کے پورے ہونے پر ایک حتمی رپورٹ پیش کی جائے گی، یہ ان قوانین کے بارے میں جو جاری ہے۔ جی دوسرا حصہ 227 کا یہ ہے کہ جو بھی نیا قانون وضع کیا جائے گا وہ قرآن و سنت میں منضبط احکام کے مطابق وضع کیا جائے گا۔ جی تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ آرٹیکل 2 کو آرٹیکل 7 کے ساتھ اور آرٹیکل 2 اور 7 اور آرٹیکل 2 الف کے ساتھ اور آرٹیکل 227 اور 230 کے 4 کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایک وقتی ضرورت نہیں تھی بلکہ جب تک قانون سازی کا عمل اس ملک میں جاری ہوگا اس وقت تک اسلامی نظریاتی کونسل قانون سازی کے میدان میں رہنمائی کرتا جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک ضمنی سوال ہے شیرانی صاحب، وہ یہ کہ جب قانون سازی کا یہ تو چلیں کلیئرٹی ہو گئی کہ جتنا عرصے یہ مملکت موجود ہے مختلف جگہوں کے اوپر قوانین بنیں گے تو اس میں اس کونسل کی پارٹیسپیشن ہوگی۔ اب تھوڑا سا میں ایک اور قانون سازی پہ آتی ہوں جو کہ خواتین کے بل کے حوالے سے تھی۔ اس بل کو بہت اس پہ ڈیبیٹ کی گئی، پھر یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ کونسل نے ایک مناسب بل اس کی الٹرنیٹیو کے طور پر بنایا۔ کیا پنجاب کے اندر وہ بل لانے سے پہلے آپ کی کونسل سے کنسلٹیشن نہیں کی گئی تھی؟ اور اگر نہیں کی گئی تھی تو کونسل اس پر ریئیکٹ صرف ایک دوسرے بل کی صورت میں کر سکتی تھی یا کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی تھی؟ اس بل کے اوپر خاصی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، آپ کی کونسل کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، پنجاب حکومت کو بھی بنایا جا رہا ہے، تو اب اس کا سلیوشن کیا ہے؟ خواتین بیسکلی یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ان کے حقوق کو مزید ان کو سیف کیا جائے، اس کے لیے کونسل کی مزید ریکمنڈیشنز کیا تھی؟ پنجاب اسمبلی نے تو کونسل سے رجوع کیے بغیر وہ قانون پاس کیا تھا، البتہ خیبر پختونخوا میں ڈرافٹ کی شکل میں انہوں نے بل کونسل کے پاس بھیجا تھا اور وہ تو چونکہ قانونی طور پہ ہمارے پاس آیا ہوا تھا اور اس کا آرٹیکل 229 جو آئین کا ہے تو اس کے تابع تھا، کونسل اس پہ لازمی اپنی رائے دیتا، لیکن کونسل نے پنجاب کے قانون کو بھی از خود حاصل کیا اور یہ اختیار کونسل کو آرٹیکل 230 کے جیم کے مطابق حاصل ہے اور 230 الف اور جیم دونوں، لہذا ہم نے ان دونوں پہ غور کیا اور دونوں کو مسترد کیا۔ ہم نے پنجاب حکومت کو مشورہ دیا کہ آپ آئین کے آرٹیکل 31 اور آئین کے آرٹیکل 35 میں خاندان کے تحفظ کی بات ہوئی ہے، آپ خاندانی رشتوں پر مشتمل آرٹیکل 35 کے تابع قانون ڈرافٹ کریں، ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم آپ کی اس پہ رہنمائی کریں۔ اور جو قانون انہوں نے پاس کیا تھا وہ قانون ایسا تھا کہ اسلامی
کا تصور نہیں کیا ہے. مثلا کون سی کلوزز پہ اعتراض آپ لوگوں نے اٹھایا تھا؟ اس کی جو روح تھی وہ روح ایسی تھی کہ اسلام میں ممکن نہیں ہے کہ ایک گھر ہو اور رشتے کے بغیر وہاں پہ مرد اور خواتین رہتے ہوں. یہ اسلام میں تصور نہیں ہے. اس بل کا بنیادی جو ڈھانچہ تھا وہ اس پہ استوار تھا. تو اس لیے ہم نے کہا کہ جب تک رشتوں کا تعین نہیں ہوگا کہ مثلا جو خاتون جس مرد کے ساتھ جس گھر میں رہتی ہے وہ اس کی کیا لگتی ہے, ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے, کیا ہے. تو اس سے تاثر یہ تھا کہ جو اسلامی رشتے ہیں ان کو ذہن سے محو کیا جائے. اور پھر اسلام جو ہے اسلامی نقطۂ نظر سے خاندان ایک چھوٹی سی حکومت ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کا سربراہ جو ہے وہ گھر کا والد ہے. اس کا سربراہ کی معاشی ضرورتیں بھی ہوتی ہے, ان کی تربیت اور تعدیب بھی ہوتا ہے, تعلیم بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتے ہیں. یعنی جیسا کہ ایک حکومت کے ذمہ معیشت بھی ہے, تعلیم بھی ہے, تربیت بھی ہے, سہولت بھی ہے, حفاظت بھی ہے, اسی طرح ایک خاندان جو ہے وہ ایک چھوٹی سی حکومت ہے, اس میں یہ سب کچھ ہوتے ہیں جو ایک بڑے لیکن شرن صاحب معذرت کے ساتھ اس میں ایک کلوز جو کہ آپ لوگوں نے جو ایک الٹرنیٹ بل بنایا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا ہلکا سا مارنے کی اجازت ہے. لوگوں نے اس بات کو بہت زیادہ ایشو بنایا. ایک تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیں تاکہ سمجھنے والوں کو وہ چیز تھوڑی سی کلیئر ہو. دوسرا یہ کہ پھر اگر ان تمام بلوں کو بھی سائٹ پہ کر دیا جائے تو جو خواتین پر تشدد کے واقعات ہیں وہ ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں, اس کی روک تھام کے لیے پھر کوئی دوسرا سلیوشن کیوں نہیں سامنے آ سکا؟ کیونکہ ان تمام بلز کی وجہ سے تو واقعات نہیں رک رہے. اصل بات یہ ہے کہ قانون نہیں ہے یا اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. بالکل صحیح. قانون موجود ہے. میرے خیال میں 1999 میں ایک سمیہ عمران کا کیس پیش ہوا تھا جس پہ سینٹ میں قرارداد آئی تھی اور اس میں بڑا ہنگامہ ہوا تھا, اور اس پر کونسل نے اپنے رائے اس وقت دی تھی کہ جو تعزیرات پاکستان کا میرے خیال میں حصہ پتہ نہیں کون سا ہے, اس کے جو دفعہ 299 سے 333 تک جتنی بھی دفعات ہیں وہ اس قسم کے حادثات کے لیے ہیں. تو یہ قانون موجود ہے, اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. تو اب عمل درآمد آپ قانون کا انبار لگائیں, پھر بھی جب عمل درآمد نہیں ہوگا تو امن تو نہیں آئے گا. یعنی اصل مسئلہ جو ہے وہ اس کے عمل درآمد نہ ہونے کے اوپر ہے. قوانین جو موجود ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اطمینان بخش. اصل مسئلہ جو ہے وہ قانون پر عمل نہ ہونے کا ہے, قانون کی نیستی نہیں ہے. اور جہاں تک ہم نے تجویز دی کہ ہم نے ایک بل ڈرافٹ کیا ہے, 2 بل اب ہمارے زیر غور ہیں. انشاءاللہ اگست میں جو ہمارا اجلاس ہوگا اس میں شاید ہم ان کو فائنل شکل دے دیں گے. دوسرا بل بھی اسی سے متعلق ہے, وہ بچوں کے بارے میں, بچوں کے حقوق کے بارے میں ہے اور خواتین کے حقوق کے بارے میں. بالکل ٹھیک. دونوں بل انشاءاللہ ہم اگست کے اجلاس میں شاید ان کو آخری اور فائنل شکل دے دیں گے. بالکل. پھر ہم حکومت کے پاس بھی بھیج دیں گے. عمل درآمد کروانا نہ کروانا وہ حکومت کی ذمہ داری. ایک مختصر وقفہ میں لیتی ہوں, اس کے بعد شیرانی صاحب سے مزید بھی کچھ اہم ترین ایشوز ایسے ہیں جس کے اوپر کونسل کی ریکمنڈیشنز کیا ہو سکتی ہیں یا کیا رائے رکھتی ہے, ان سے مزید بھی بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین مولانا محمد خان شیرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیرانی صاحب, میں اس ٹاپک کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہوں گی. ہم بریک سے پہلے خواتین کے بل کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جو ایک کلوز تھی جو کہ آپ کی کونسل نے تشکیل دی تھی بل میں, اس میں یہ کہا تھا کہ ہلکا سا خاتون کو یا اہلیہ کو مارنے کی اجازت ہے. اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی سوشل میڈیا میں, ٹیلی ویژنز کے اوپر. میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس کی تشریح کر دیں کہ آخر اس سے کونسل کی مراد کیا تھی. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم حکومت کو سزا اور جزا کا اختیار کیوں دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ ایک اجتماعی اکائی ہے, اور اجتماعی اکائی میں کچھ نگران ہوتے ہیں, کچھ تربیت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں. تو اسلامی نقطۂ نگاہ سے اجتماعی ابتدائی اکائی خاندان ہے,
اس میں تعلیم بھی اور تربیت بھی ہوتی ہے، اور تربیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں اچائی کی جانب آپ ترغیب دلائیں گے۔ اب ترغیب کس طرح دلا سکتے ہیں؟ اچھی باتوں سے دلا سکتے ہیں، کوئی مٹھائی کھلانے سے دلا سکتے ہیں، جو بھی طریقہ ہو۔ اسی طرح برائی سے روکنے کے لیے ترغیب بھی دلائیں گے۔ اب ترغیب کا معنی یہ ہے کہ تاکہ اس سے برائی سے اس کو نفرت ہو جائے۔ اب اس کے لیے جو مناسب طریقے ہوں گے وہ اختیار کیے جائیں گے۔ اب خاوند اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ ازدواجی زندگی کا ہے۔ ازدواجی زندگی کے کچھ فرائض خاوند پہ عائد ہوتے ہیں، کچھ فرائض بیوی پر عائد ہوتے ہیں۔ اب اگر ازدواجی زندگی کے فرائض میں خاوند کوتاہی کرے تو اس کے لیے پھر اختیارات بیوی کو حاصل ہوتے ہیں، اور اگر ازدواجی زندگی میں کوتاہی بیوی کرے تو پھر اس میں کچھ اختیارات خاوند کو۔ جب تمام طور طریقے استعمال کرنے کے بعد پھر بھی کچھ نہ بن سکے تو پھر اس وقت کچھ سرزنش ہو گیا۔ اب سرزنش کیا ہے؟ اب اگر اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام کو کہ آپ نے جو قسم اٹھائی ہے اس کے لیے خذ ضعصا، آپ تنکوں کا ایک مجموعہ لیں اور اس سے مار لیں۔ اب اس مار کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کوئی زیادہ گزن پہنچے یا اس کی کوئی زخم آئے یا کوئی ہڈی ٹوٹی، اس طرح نہیں ہے جیسا کہ آج کل کیا جا رہا ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ احساس ہو جائے کہ یہ میں جو کچھ کرتی ہوں یہ برا کرتی ہوں۔ اب اس کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ ٹھیک، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم حکومت کو جزا اور سزا کا اختیار اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ایک اجتماعی اکائی ہے اور جس کی بنیاد خیر خواہی پر ہے۔ اسلامی نقطۂ نگاہ سے اجتماعی اکائی جو ابتدائی اجتماعی اکائی خیر خواہی کی بنیاد پہ تشکیل ہوتی ہے وہ خاندان ہے۔ لیکن شیرنی صاحب اس میں میں تھوڑا سا مجھے وہ کلیئرٹی نہیں ہو پا رہی ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا کہ بیسکلی اصل مقصد تنبیہ کرنا ہے، ہلکی سی مار سے یا ڈانٹ ڈپٹ سے۔ آج کل جو کیا جا رہا ہے، بچیوں کو گلا گھونٹ کے مارا جا رہا ہے، ان کے گلے میں رسی ڈال کے ماری جا رہی ہے، ان پہ تیزاب پھینکا جا رہا ہے، انہیں جلایا جا رہا ہے، یہ چیز کہیں بھی اسلام میں موجود نہیں ہے۔ تو اس چیز کو اب قوانین بھی ہیں، آپ کی بات درست ہے کہ قوانین موجود ہیں، امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے وہ دور ہے، بچیاں بھی اسکول پڑھتی ہیں، کالجز جاتی ہیں، جو غلطیاں ہیں ان کی سزا ملنی چاہیے، لیکن کیا اسلام میں اتنا ایکسٹریم سزا کی بات تو کہیں نہیں کی گئی کہ آپ بچی کو جلا دیں؟ تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ہمارے ہاں معاشرے میں کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ ایک مجرم اگر جرم کریں تو اس کو اسلام سے کیوں منسوخ کیا جائے؟ یہ تو نامناسب طریقہ ہے، اور اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہی ہے۔ آرٹیکل 31 کے تابع حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فرداً لوگوں کو ایجوکیٹ کرے کہ خاوند اور بیوی کے کیا حقوق ہیں اسلام میں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، خاندان کا جو اکٹھ ہے وہ کس طرح ہوگا، ہمسائے کس طرح اس کے ساتھ رویے آپ رکھیں گے، یہ ساری چیزیں جو رشتہ داریاں ہیں رسپانسبلٹی آپ سمجھتے ہیں حکومت پر عائد ہوتی ہے؟ تو حکومت پہ اس لیے ہے کہ تعلیم بنیاد ہوتا ہے۔ اگر ہمارے تعلیمی نصاب میں یہ چیزیں شامل ہوں، جیسا کہ ابھی بلیغ الرحمان صاحب نے ہمارے پاس کچھ کتابیں لائی تھیں جس میں قرآن کریم کے کچھ قصے ہیں، کچھ احکامات ہیں، کچھ تو یہ تعلیم میں اگر یہ ساری چیزیں خاندان کا جو رشتہ ہے اور اس رشتے کے بنیاد پر جو متقابل ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اگر یہ پوری وضاحت سے ہر ایک کو معلوم ہو تو مشکل نہیں پیدا ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، چلے میں کسی حد تک اب سمجھ میں آ گیا کہ اور بہت پھر ساری یہ ہے کہ اگر ہم میڈیا میں جی اب میڈیا جو پیمرا کے اگر پیمرا میڈیا پر یہ لازم کریں کہ آپ ان حقوق کو اجاگر کرنے کے لیے پروگرام کریں کہ بیوی کا کیا حق ہے، خاوند کا کیا حق ہے، اویئرنیس تھوڑی سی پیدا ہو لوگوں میں۔ ہاں، دوسری بات یہ کہ جو ہمارے خطیب حضرات ہیں اگر محکمہ اوقاف ان کو رہنمائی فرمائیں کہ آپ بے شک صحابہ کرام کے تاریخی واقعات کو بھی بیان کریں، لیکن ان
پبلک کو زندگی کے روزمرہ کے آداب بھی سکھائیں، حقوق بھی سکھائیں، تاکہ ان کے دو گھر کے اندر کے رشتے ہیں ان کی متقابل ذمہ داریاں اور حقوق کیا ہیں۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ شریعت کیا کہتا ہے، یہ ساری چیزیں دو صورتوں میں پیش ہوتی ہیں، یا تو مطلق جہالت ہو، وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے، یا پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہو، یعنی مغرب اور اسلام دونوں کے درمیان مذبذب ہو، تو وہاں پہ یہ یعنی خاصی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں 3 واقعات آپ سے ان پہ مختصر کامنٹ لینا چاہوں گی کیونکہ پروگرام کے آخری چند منٹ ہیں، اور ان تینوں واقعات میں ہمیں اخلاقیات نہیں نظر آئی تھی۔ سب سے پہلا واقعہ تھا وہ ٹیلی ویژن سے ریلیٹڈ ہی ہے، ماروی سمد صاحبہ کا اور حافظ حمداللہ صاحب کا ہوا تھا۔ ٹیلی ویژن کے اوپر تھوڑی سی بدتمیزی ہوئی تھی، اس میں یقیناً ٹیلی ویژن کا بھی قصور ہوگا کہ وہ چیز ایک ریکارڈڈ شو میں انہوں نے استعمال بھی کی ریٹنگ کے لیے، یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں۔ کیا فرمائیں گے کہ اس طرح کے واقعات سے، کیا اس واقعے سے اسپیسیفکلی آپ اس پہ کامنٹ کیا کریں گے کہ وہ چیز ہونی چاہیے تھی، قصوروار اس کا کوئی تھا، کس کی غلطی آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں؟ میرے خیال میں وہ جو ایک بیرسٹر صاحب تھے، جی، اس کا رویہ مجھے مناسب، میں نے دیکھا نہیں ہے وہ پروگرام، میں نے یہاں دفتر والوں کو کہہ تو دیا تھا، جی، انہوں نے تھوڑا بہت مجھے دکھایا بھی، لیکن ہمارے جو بیرسٹر صاحب تھے وہ اپنے آپ کو بڑا ایجوکیٹڈ دکھاتا ہے، لیکن اس کا جو رویہ ہے یا جو طریقہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہی نہ ہو تو اس کے بارے میں کوئی موقف اختیار نہ کرے۔ بالکل صحیح۔ تو پھر اس کے بعد جو ہمارے خواتین حضرات ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن دکھانے کے لیے تمام سرحدیں جو آداب کے ہوتے ہیں وہ پار کر لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے اس قسم کے ماحول کا سبب بن جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لیکن اس میں سمجھتے ہیں کہ ایک سے زائد لوگوں کا قصور تھا، جی؟ کسی اس واقعے میں ایک سے زائد لوگوں کا قصور تھا، کسی ایک کو مورد الزام آپ نہیں ٹھہرا رہے؟ میرے خیال میں خاتون نے بھی کوئی اچھا اور بیرسٹر صاحب نے بھی کوئی اچھا نہیں اور کیا۔ حمداللہ صاحب نے، حمداللہ صاحب وہ بھی تھوڑا سا جذباتی ہو گئے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب آپ یعنی بغیر دلیل کی بات جو ہے وہ آپ کو بھی جذباتی بنا دے گا۔ ٹھیک، اچھا دوسرا سوال میرا آپ کو، پارلیمنٹ میں خود بھی آپ اس کا حصہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ خواتین کے حوالے سے واقعات جو ابھی ریسنٹلی ہوئے، شیریں مزاری صاحبہ کو خواجہ آصف صاحب نے ٹریکٹر ٹرالی کہہ کے نام نہیں لیا تھا انہوں نے، لیکن ان کا طرز تکلم تھا اس سے اشارہ انہی کی طرف تھا۔ وہ ایک ڈیبیٹ چل پڑی تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر جب خواتین کا احترام نہیں ہو رہا تو باہر تو ہونا بہت دور کی بات ہے۔ اس واقعے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کیسا میسج عوام کو دے رہے ہیں، یا اگر پارلیمنٹ کے اندر اس طرح سے اگر خواتین کی تضییق ہو تو اس سے میسج کیا جائے گا ہمارے یوتھ پہ؟ اس واقعے پہ آپ کیا میں کامنٹ سمجھتا کریں گے؟ ہوں کہ عزت لی جاتی ہے یا دی جاتی ہے۔ اگر میں اپنی عزت کا خود خیال رکھوں گا تو لوگ بھی میری عزت کا خیال رکھیں گے، اور اگر مجھے اپنی عزت کا خود خیال نہیں ہے پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم خود باوقار بنو تاکہ لوگ تمہیں وقار دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رویہ تم دوسروں سے چاہتے ہو پہلے خود اس کا پہل کیا کرو، پھر وہ تمہارے ساتھ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس انداز کی تہذیب کے جانب ہم جا رہے ہیں وہ میرے خیال میں کسی مہذب معاشرے کی تہذیب نہیں ہے، نہ خواتین کے لیے، اور جب ظاہر بات ہے کہ خواتین کے لیے تو مردوں کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اس وقت معاشرتی طور پر چاہے خواتین ہو یا مرد ہو، ہماری ذہنی سطح کیا ہے کہ اس قسم کے واقعات جو شاید بڑے امیچور قسم کے ہیں لیکن ہم ان پہ ہفتوں ڈیبیٹ کرتے ہیں اور ہیڈ لائنز میں چلاتے ہیں، لیکن وہ تمام واقعات جو کہ ہماری بہتری کے لیے یا ملک کی ترقی کے لیے یا اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، ان واقعات کے اوپر ہم شاید مشکل سے گھنٹہ بھی تبصرہ نہیں کر پاتے۔ تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کو کس حد تک اصلاح کی ضرورت ہے؟ میں یہ لاسٹ کوشچن آپ سے اصل بات پوچھنا یہ چاہ ہے رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النساء حبائل الشیطان، عورتوں کے ساتھ ایک جذباتیت متعلق ہوتی ہے، تو زیادہ تر اسلام نے عورتوں پر یہ رہنمائی کی ہے کہ آپ کم از کم حجاب اور ستر میں اگر آپ رہیں گے تو خود آپ بھی محفوظ ہوں گے اور دوسروں کے لیے بھی امتحان کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔
تو ایک تو ہمارے معاشرے میں اگر ہمارے خواتین از خود اس جانب توجہ دیں کہ تاکہ وہ خود بھی محفوظ رہیں، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی باوقار خاتون اگر ہو کہ جو حجاب اور حدود کے اندر ہو، اس کو کوئی زیادہ تعارض نہیں کرتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن جب ایک خاتون اپنے آپ کو بالکل اوپن کر دے تو پھر وہ دیکھے کہ اگر میں کسی اور چیز کی دعوت دیتا ہوں تو پھر لوگ، وہ تو ظاہر بات ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اس پر بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ اگر کوئی برائی کہیں پیدا ہو جائے، اب اس برائی کو اچھالنا بھی اتنا ہی برائی ہے. بالکل، اس کی پبلسٹی کرنا. ہاں، تو یہ جو برائی کو اور بھی تشہیر دینا ہے، یہ بھی قرآن کے صریح ہدایات کے خلاف ہے. برائی کو جتنا ہو سکے تو اس کو چھپایا جائے اور اس پہ ستر رکھا جائے، نہ یہ کہ اس کو اچھالا جائے. تو اگر یہ دو کام ہم کر لیں کہ خواتین حجاب کو اپنے وقار کا ذریعہ بنائیں اور مجموعی طور پہ برائی کو چھپانے کی عادت ہم میں آ جائے تشہیر کی نہیں، تو کچھ نہ کچھ خرابیاں کم ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، لاسٹلی آپ کو پھر بھی اس وقت ہمارا جو ایک ینگسٹرز ہیں، ہمارے یوتھ ہے، جو نوجوانان ہیں، آپ کسی حد تک پر امید ہیں ان سے کہ یہ کسی بہتر معاشرے کی طرف جا رہے ہیں، اصلاح کی طرف جا رہے ہیں، یا ہم زوال پذیر معاشرہ ہوتے جا رہے ہیں؟ میں تو مذاقاً ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہم تو ہیں کباڑ خانہ. اچھا. مغرب کے بورڈ کباڑا ہو جائیں تو بھی ہم پہ فروخت کرتے ہیں، کوٹ کباڑا ہو جائیں تو بھی ہم پہ فروخت کرتے ہیں، پتلون کباڑے ہو جائیں تو بھی یہاں فروخت ہوتے ہیں. اسی طرح مغرب میں جو نظریات کباڑا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو لے لیتے ہیں. اب اس مادر پدر آزاد سے مغرب بیزار ہو چکا ہے، لیکن ہمارے لیے نئی چیز ہے. نئی چیز ہے. تو یہ مصیبت ہماری میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مولانا محمد خان شیرانی صاحب موجود تھے، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، اور بہت ہی دلچسپ ان کے ساتھ نشست رہی. شاید ہی اس وقت کوئی ایسا کنٹروورشل اور ایسا ڈیبیٹنگ ایشو ہو جس پہ ہم نے ذکر نہ کیا ہو، خواتین بل کے حوالے سے ہو، معاشرتی اصلاح کے حوالے سے ہو. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی فعالیت کے اوپر جو لوگ سوالات اٹھا رہے تھے، بڑی مفصل گفتگو اس پہ شیرانی صاحب نے. کونسل کی ضرورت ابھی بھی موجود ہے، اور کونسل کو فعال کرنے میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت کا اصل کردار ہے. کونسل ریکمنڈیشن ضرور دیتی ہے، لیکن ان پر عمل درآمد اس وقت مملکت کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور جو قوانین ابھی بھی رائج ہیں پاکستان میں اور پاکستان کے آئین میں، ان قوانین کے اوپر بھی اگر عمل درآمد کر لیا جائے تو پھر بہت زیادہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ اصلاح ہو سکتی ہے معاشرتی سطح کے اوپر بھی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.